अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहूँगी वो है गुस्सा। और गुस्सा आपको पता ही है, सब जानते हैं, सबको ही आता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। लेकिन जो गुस्सा है वो असल में है क्या, गुस्सा आता क्यों है, पहले इसको समझते हैं फिर इस पर बात करेंगे। देखिए, गुस्सा असल में हमें जब आता है जबकि कोई हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बात हो जाए, कोई हमारी बात ना माने या जो हम चाह रहे हैं वो बात ना हो, या कोई हमें जो है हमारी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करे, तो उस वक्त हमारी जो कैफियत होती है, जो फीलिंग्स होती हैं, वो गुस्से वाली हो जाती है। ज़्यादा तो जब ही आता है जब हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात हो जाए, अब उसमें कुछ भी कह सकते हैं। तो ज़ाहिर है अगर कोई हमें ज़लील भी कर रहा है या हमसे लड़ भी रहा है या कोई हम चाह रहे हैं उससे काम नहीं कर रहा, तो हमें गुस्सा आने लगता है। अब ये चीज़ जो है गुस्सा आना, ये एक नेचुरल सी बात है। मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि इंसान ये कहे कि जी मुझे आता है मुझे नहीं आता। ये अल्लाह ताला ने हर बंदे में रखी है। जिस तरह से हमारे अंदर और बहुत सारी हिस्से हैं, जिसे हम खुशी महसूस करते हैं, हम दुख महसूस करते हैं, इसी तरह हमें नफ़रत का जज्बा है हमारे अंदर। इसी तरह हमारे अंदर एक जज्बा है, एक एहसास है, वो गुस्से का भी है, जो कि हमारे अंदर वो कैफियत आ जाती है। अब उसमें ये कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो जाते हैं कि हर वक्त गुस्से में रहते हैं और हर बात को वो नेगेटिव पहलू देते हैं और चीख दहाड़ बहुत ज़्यादा करते हैं। और कुछ लोग ज़रा ठंडे मिजाज के होते हैं कि गुस्सा तो उन्हें भी आता है लेकिन उसको कंट्रोल करते हैं और अपने मिजाज पे गुस्से को ज़्यादा हावी नहीं आने देते। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगी गुस्सा जो है जहाँ पे बुरा है वहाँ दूसरी तरफ गुस्से का एक पहलू अच्छा भी है, क्योंकि फीलिंग जो है अल्लाह ताला ने ही रखी है अपने बंदे में। एक ये एहसास है जो कि हर इंसान में होता है। गुस्सा जो है अगर हम बुरे मायनों में करें तो वो गलत है, और अगर अच्छे मायनों में कुछ गुस्सा हमें आ जाता है तो वो सही भी है हमारे लिए। अब इसकी एक मिसाल देती हूँ मैं आपको कि जैसे कि कहा जाता है हमारे दीन में है कि गुस्सा हराम है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहलवान वो नहीं जो कि मैदान में दूसरे को पछाड़ दे, पहलवान वो है जो कि गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पी जाए, अपने गुस्से को काबू कर ले, वो असल पहलवान है। तो ये बात बिल्कुल सही है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। और ये बिल्कुल सही है कि असल इंसान लड़ तो लेता है और बहुत ताकतवर बंदा हो तो हमेशा जीत भी जाता है, लेकिन जो गुस्से को कंट्रोल करना है ना, वो एक बहुत ज़्यादा मुश्किल बात होती है कि हम किस तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल करें। तब उसमें यह है कि गुस्से की जब कैफियत होती है तो हमारे दीन में ये बताया जाता है कि ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो अपनी पोजीशन चेंज कर लो, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, जगह चेंज कर लो, पानी पी लो। ये सारी चीज़ें बताई गई ना कि गुस्सा जो है वो हमेशा नुकसान लेके आता है और उसके नताइज कुछ गलत ही निकलते हैं, क्योंकि उसका शैतान ज़्यादा हावी हुआ होता है हमारे ऊपर, तो हमसे बहुत सारे गलत काम करवा देता है गुस्से की हालत में। जबकि अगर हम सही नॉर्मल हालत में हो तो हम कभी भी वो काम सर अंजाम ना दें जो हम गुस्से में कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग आपने देखा हो बड़े बड़े जराइम भी कर लेते हैं और उसके बाद वो बाद में क्या कहते हैं कि जनाब हमें गुस्सा आ गया था। तब ज़रा गुस्से की एक फीलिंग्स हैं जो कि हर इंसान में होती हैं, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए, बिल्कुल हमारा दीन भी ये कहता है। लेकिन जिस तरह से गुस्सा हमारे लिए नुकसानदेह इन सब शक्लों में जो कि मैंने भी आपको बताई, और भी बहुत सारी शक्लें हैं गुस्से की, और गुस्से वाले आदमी को पसंद भी नहीं करता, सब उससे डरते भी हैं और सब उससे दूर रहना चाहते हैं। पता नहीं कब गुस्से में आ जाए, पता नहीं हमें कब क्या कह दे, कब हमें जो है जलील कर दे, कब हमें जो है वो मारना शुरू कर दे। तो इसलिए ऐसे लोगों से लोग ज़रा दूर दूर रहते हैं, अपनी इज्जत बचाते हैं। लेकिन जो मैं आपको एक दूसरा पहलू गुस्से का बताऊंगी वो है ज़रा पॉजिटिव, और वो होना चाहिए, क्योंकि देखिए गुस्से वाली जो फीलिंग्स हैं वो इंसान के अंदर एक गैरत भी होती है, जिसको हम गैरत कहेंगे ना, कि गयूर आदमी है या गैरतदार आदमी है, उसके अंदर जो फीलिंग्स होती हैं जो कि एक मुसलमान में भी ख़ास तौर से होनी चाहिए, कि वो चीज़ जो कि गलत हो रही है, गलत काम हो रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी हो रही है या गुनाह के काम हो रहे हैं, वो आप देख रहे हैं और आपको गुस्सा आ रहा है, उस पर भी तो हमें गुस्सा आ जाता है ना। एकदम हमारे जज्बात जो मजरू हो जाते हैं, दीन के मामला में कुछ गलत कर रहा हो, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हो या कोई बहुत गुनाह कर रहा हो, तो फ़ौरन हम उठ के खड़े हो जाते हैं। ख़ासतौर से मुसलमानों में तो ये कि ज़रा सी भी कोई उनके हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात करे तो हमारे फ़ौरन जज्बात भड़क जाते हैं, तो उस वक्त भी तो हम गुस्से में ही होते हैं ना। तो उस गुस्से का ये है, उस गुस्से की कैफियत का ये है कि वो गुस्सा सही है,
وہ ہونا چاہیے، اور وہ اگر غصہ نہیں ہوگا تو انسان ایک طرح سے بے حس ہو گیا، یا دوسرے معنوں میں یہ کہوں گی تو غلط نہیں ہوگا کہ بے غیرت ہو گیا. کیونکہ دیکھیں جب انسان کے اندر غیرت ہوتی ہے، حمیت ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جائز جگہ پہ اسے غصہ جو ہے وہ زیب دیتا ہے، اور اسے غصہ آنا بھی چاہیے. جس پہ کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ایک بستی ہوتی ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ گناہ ہو رہے تھے، بہت زیادہ، ہر بندہ گناہ میں ملوث ہوتا ہے اس بستی میں. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور اس بستی کو پلٹ دو، ان پہ عذاب جو ہے وہ نازل کر دو. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ ایک شخص ایسا ہے، پوری بستی میں صرف ایک شخص ایسا ہے کہ جو کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، ہمیشہ وہ تیری عبادت کرتا ہے، بہت عبادت گزار، بہت نیک شخص ہے، تو کیا اس پر بھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، پہلے اس پر پلٹو بستی کو، یعنی کہ اس کے گھر کو پہلے پلٹو، پھر اس کے بعد پوری بستی پہ عذاب نازل کرنا. اب اس سے کیا سامنے آئی بات؟ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی یہ بات اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اتنا عقل تھی، شعور تھا، اور اس کے دین کو یہ جانتا تھا، یہ مجھ سے ڈرتا تھا، یہ مجھے مانتا تھا، لیکن یہ صرف اپنے آپ کو اس نے سدھارا ہوا تھا. یہ ہر وقت عبادت کرتا ہے، بہت نیک کام کرتا ہے، اپنے گھر میں رہ کے اپنے طور پہ یہ سب کچھ اچھا کرتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا. لیکن اپنے گھر سے نکل کے جو پوری بستی ہے، پورا علاقہ ہے، وہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، وہاں میری نافرمانیاں ہو رہی ہیں، وہاں ایک سے بڑھ کر ایک گناہ ہو رہا ہے، مگر اس شخص نے کبھی بھی باہر نکل کے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں کرو اور یہ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ گناہ اور وہ گمراہیاں اور وہ غلط حرکتیں دیکھ کے کبھی اس کے ماتھے پہ ایک شکن بھی نہیں آئی. کہتے ہیں ماتھے پہ شکن آنا، ماتھے پہ بل پڑ جانا، غصے میں جیسے ہوتا ہے، ناگوار انسان کچھ گزرتا ہے تو اس کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں، تو اس کے ماتھے پہ ایک شکن بھی نہیں آئی کہ میرا جو باقی بندے ہیں وہ اتنے گناہ کر رہے ہیں، جبکہ اس کو علم تھا اس بات کا، اور یہ خود بہت نیک شخص ہے. تو اس نے صرف اپنا دیکھا، باقیوں کا نہیں دیکھا، میرے دین کو اس نے سربلند نہیں کیا اور لوگوں کو گناہ کرنے سے معاف نہیں رکھا، باز نہیں رکھا، تو اس لیے یہ زیادہ گناہ گار ہے، کیونکہ اسے تو علم تھا جس کا. تو پہلے اس پہ پلٹو، پھر باقی لوگوں پہ پلٹنا. تو اس میں ہمیں کیا بات بتائی گئی کہ اگر کوئی اللہ کے احکام کے خلاف بات ہو رہی ہے، کوئی گناہ ہو رہے ہیں، کوئی بہت زیادہ ایسی حرکت ہے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں مسلمان اور ایک انسان ہونے کے ناطے، اور آپ اس کو برا نہیں سمجھ رہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی پوچھے گا کہ تمہیں تو سب پتہ تھا، تم تو کر سکتے تھے، تم خود نہیں کر رہے تھے، لیکن دوسرے کو روک تو سکتے تھے، کہہ تو سکتے تھے. جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ ایمان کے جو درجے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھو، ظلم ہوتا ہوا دیکھو، تو اس کو تم ہاتھ سے روکو، تمہیں طاقت ہے تم اسے ہاتھ سے روک لو، اور اگر تمہیں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اسے ہاتھ سے روک سکو تو تم اس کو زبان سے روکو، کم از کم کہو تو کہ بھائی یہ بات غلط ہے، اس کے لیے احتجاج تو بلند کرو. اور اگر تم وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم تم اس کو دل میں اس برائی کو برا سمجھو، اس گناہ کو برا سمجھو دل میں، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. لیکن چلے اگر یہ بھی ہے، اتنا بھی ہے کہ انسان دل میں ہی برائی کو برا سمجھتا ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، لیکن دل میں وہ سمجھتا ہے ہاں یہ کام غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے معافی مانگے، تو ایک کمزور درجہ ہے، لیکن چلو ایمان کے درجے میں تو ہے وہ بندہ. لیکن اگر کوئی برائی دیکھ کے، گناہ دیکھ کے اس کو مطلب دل کو بھی کچھ نہیں ہو رہا، اس کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں پڑی، وہ برائی کے خلاف بول بھی نہیں رہا، وہ برائی کو برا بھی نہیں سمجھ، وہ کہہ رہے بھائی یہ تو دور کا تقاضا ہے، اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو ہونا ہی ہے. وہ تو 1400 سال پہلے اس طرح کی باتیں بتائی گئی تھیں، تو وہ اس وقت ہو سکتی تھیں، اب کیسے ہو سکتی ہیں؟ اب تو ہم لوگ اس پہ عمل نہیں کر سکتے. تو اگر کسی کی بات اس طرح کی ہوگی اور نیت اس طرح کی ہوگی، سب کچھ جانتے بوجھتے بھی، تو اللہ اس کو پکڑے گا اور بہت سخت عذاب دے گا. کم از کم کمزور درجے میں تو بندہ رہے کہ ہاں جی یہ کام غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکیں، ورنہ برا تو سمجھیں. تو اس میں کیا ہے، وہ جو ہم غصے پہ بات کر رہے تھے کہ جب انسان کے اندر غیرت ہوگی، حمیت ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی، اس کے دل میں ایمان ہوگا، تو کیا ہوگا کہ وہ جب کوئی اس طرح کی حرکت دیکھے گا تو اس کا خون جو ہے وہ جوش میں آئے گا اور اس کو غصہ آئے گا. یہ ایک فیلنگس ہیں غصے کی، تو یہ فیلنگس پازیٹیو ہو گئی. ویسے غصہ کرنا نیگیٹو ہے،
غلط معاملات میں کرے گا، گناہ کرے گا، کسی کو مارے گا، کسی سے ظلم کرے گا. کوئی شوہر ہے بلا وجہ غصے میں بیوی کو طلاق دے دی. بہت سارے کام آپ دیکھیں، بہت سارے جرم ہیں اور بہت سارے غلط حرکتیں جو ہیں وہ غصے میں ہی کی جاتی ہیں. اور وہ لوگ شاید اس وقت نہیں چاہ رہے ہوتے وہ کام کرنا، لیکن بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ان کے منہ سے الفاظ نکل گئے 3 یا کوئی بھی حرکت انہوں نے کر لی، کسی کو قتل کر دیا، کچھ بھی کر دیا. لیکن پھر جب وہ غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ وقت گزر جاتا ہے، تو پھر وہ پچھتاتے ہیں کہ ارے یہ کیا ہو گیا، ہمیں تو ایسا نہیں کرنا تھا، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اس طرح سے حرکت کریں گے. بہت روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، معافیا مانگتے ہیں کہ شیطان آ گیا تھا ہم پہ. تو اسی شیطان کو بھگانے کے لیے یہ ہے نا کہ غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، پانی پی لو، اس جگہ سے ہٹ جاؤ، پوزیشن چینج کر لو، ٹھیک ہے نا، معاف کر دو دوسروں کو. تو وہ غصہ وہ والا ہے جو کہ ہمیشہ نیگیٹو نتائج لے کے آئے گا. لیکن یہ غصہ جسے کہ ہم غیرت کہیں گے، حمیت کہیں گے، اس فیلنگز کو رکھنا چاہیے اور یہ صحیح ہے. کیونکہ اگر یہ نہیں ہوں گے تو انسان بے غیرت اور بے حس بن جائے گا، اور نہ اس کی عزت دنیا میں ہوگی اور نہ اللہ کے یہاں ہوگی. کیونکہ ہمارے جو مومن مسلمان تھے، جو ہمارے اسلاف تھے، جو واقعی جن کے اندر ایمانی جذبے تھے، آج بھی ہوں گے بہت سارے لوگ اس طرح کے، لیکن پرانے لوگوں میں چیزیں بہت زیادہ تھیں جو ہم پڑھتے ہیں. ہمارے قومی ہیروز بھی تھے اس میں، اور صحابہ کرام بھی تھے، اور بہت سارے نیک لوگ تھے. تو ان میں کیا تھا؟ ان میں ایمانی جذبہ تھا، ایمانی حرارت تھی. وہ بہت جری تھے، بہت جرأت والے تھے، بہت بہادر تھے، بہت غیرت والے تھے. کم کھاتے تھے، زمین میں سوتے تھے، دولت نہیں تھی لیکن غیرت تھی ان کے اندر. آج دولت بہت زیادہ ہے لیکن غیرت کی بہت زیادہ کمی ہے. معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ غیرت کی کمی ہوتی جا رہی ہے. ہاں دولت میں تو جتنا اضافہ ہو جائے کم ہے، جتنی مل جائے کم ہے. کہیں سے بھی ملے، کسی کو شامت کر کے ملے، سود میں ملے، رشوت میں ملے، فراڈ کر کے ملے، دولت مل جائے، اپنی ناک بھی کٹوا لیں گے دولت کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ایک مسلمان میں، ایک انسان میں، اچھے انسان میں ہونی چاہیے، خاص طور سے مسلمان میں ہونی چاہیے. کیونکہ اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ کے بندے بھی راضی ہوتے ہیں. اور پھر وہی قومیں اور وہی لوگ دنیا میں ترقی کرتے ہیں جو کہ ہر فیلنگس کو صحیح جگہ پہ استعمال کرتے ہیں. تو آج مجھے تھوڑی سی یہ بات کرنی تھی، بس میں نے سوچا کہ اس ٹاپک پہ بھی تھوڑی سی بات کی جائے. کیونکہ غصہ جب بھی ہم سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں غصہ ایک نیگیٹو پہلو لے کر آتا ہے، اور واقعی زیادہ تر غصہ ہم یہ دیکھیں نیگیٹو ہی ہوتا ہے. لیکن اگر اسی غصے کو، اسی جذبات کو ہم پازیٹیو لے جائیں تو ہمارے بہت کام آتے ہیں، اور ہماری دین اور دنیا اور آخرت جو ہے وہ سنور جاتی ہے. جس پہ کہ ایک شعر بھی ہے نا کہ ہو حلقہ یارا تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو اس میں کیا ہے کہ جب اپنے دوستوں کی محفل میں مومن رہتا ہے، اپنے گپ شپ کر رہا ہوتا ہے، اپنے یاروں میں ہوتا ہے، تو بالکل ریشم کی طرح نرم، ملائم، سافٹ اور ہنسی مذاق، کسی وقت کا برا نہیں ماننا. لیکن جب اس طرح کی بات آ جاتی ہے، حق و باطل کی جنگ کی بات آ جائے گی، تو پھر کیا ہوگا کہ وہی مومن جو ہے وہ فولاد بن جائے گا، وہی مسلمان فولاد کی طرح سخت ہو جائے گا، چٹان بن جائے گا. اب وہ دشمنوں پہ قہر بن کے نازل ہوگا. اس وقت وہ کوئی نرمی یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں دکھائے گا، کیونکہ حق و باطل کی جنگ ہو رہی ہے. تو ہے تو ایک ہی بندہ نا، لیکن دونوں چیزیں، دونوں فیلنگس ہیں اس کے اندر. تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب کیجیے میرے چینل کو، اور کمنٹ بھی ضرور دیجیے، مجھے بتائیے، مجھے پتہ تو چلے کہ میری جو ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں، اور اس میں کوئی بہتری کی گنجائش ہے، کسی ٹاپک پہ اور بات کرنی ہے تو ضرور مجھے مشورہ دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.